इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस दौर के बदकिरदार बादशाह ने कहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये तारीखी मौजू आसान तरीके से आपके सामने निभाऊँ, ताकि वो बहुत सी चीज़ें जो दिशा रह गई हैं, जो मिंबर से बयान नहीं की जा सकती, वो मालिक के साए में यहाँ पे आप पहुँचा, क्योंकि ये कत्ल किसी गैर मजहब की तरफ से नहीं हुआ, किसी गैर मसलक की तरफ से नहीं हुआ, ये कत्ल उसी नबी का कलमा पढ़ने वालों ने किया। और आज उस कत्ल में सिर्फ एक यजीद को शरीक किया जाता है। आप तबीयत, क्योंकि जो अब आज की मजलिस में जो ज़ायरीन पहुंचे हैं, मैं उनको अपने मौजू से मुसलसल कर लूँ। मैं अपनी पहली गुज़िश्ता तकारीर में ये बयान कर चुका हूँ कि इनकार बैत ही सिर्फ कत्ल की वजह है कि यजीद ने इमाम हुसैन से बैत मांगी और इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया, और उसने इस इनकार की वजह से मौला हुसैन का कत्ल किया। सिर्फ इनकार बैत जो है वो वजह है कत्ल नहीं। जब यजीद ने बैत मांगी थी अपने गवर्नर के जरिए से, तो इमाम हुसैन का जुमला आज भी तारीख में मौजूद है। इमाम हुसैन ने कहा था, उससे कह दे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत। सुभान अल्लाह। अगर इमाम हुसैन कहते थे कि मैं तेरी बैत नहीं करूंगा, तो आज मौरख लिख देता कि सिर्फ हुसैन ने नहीं की थी। ये कह देता कि बस फक्त हुसैन ने नहीं की थी, भाई ने भी कर ली थी, बाप ने भी कर ली थी। इमाम हुसैन ने कहा मुझ जैसा, तुझ जैसे। अब आले मोहम्मद सारे के सारे मोहम्मद, बेशक बेशक। मौला हुसैन इसमें दो राय नहीं थी कि आप सारे एक हैं। असल काम तो आपने ये किया, तुझ जैसा। बैत का मुतालबा करने वाले को कह दिया तुझ जैसा। मतलब जो जिस दौर के हुसैन से बैत, वो उस दौर का यजीद हो। यजीद किसी एक फर्द का नाम नहीं। उलमाए किराम में तशरीफ फरमाए, मेरी खुशकिस्मती बुजुर्ग आलिम दीन किबला सैयद नकी नकवी साहब कराची से तशरीफ फरमा है, साहिब है इमाम हुसैन के। जैसे फरऔन किसी एक फर्द का नाम नहीं था, मिस्र के हर बादशाह को फरऔन कहते, ऐसे यजीद किसी एक जात का नाम नहीं। जो भी जिस दौर में भी जिस भी हुज्जत से बैत मांगे, सुभान अल्लाह। अभी वो हाथ उठा दी जिसकी मैं ज़ियारत करना चाहता था, इसलिए हम शिया बड़ी चाको चौबंद कौम है, बड़ी होशियार कौम है। इसलिए हम ये नहीं कहते यजीद पे लानत, हम कहते यजीदियत पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सिर्फ यजीद को लानत में नहीं लेते, इसलिए हम कहते हैं हुसैनियत जिंदाबाद। सही है जी, सुभान अल्लाह। क्योंकि हुसैन एक निजाम मुतारिफ करवा गए, पिछला और अगला। हुसैन इतना बड़ा आसमान है कि उसने अली को भी हुसैनियत में ले लिया। इतना बड़ा आसमान है हुसैन कि जिसने अली जैसा आसमान और बुलंदी भी हुसैनियत के दायरे में ले लिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालबा और हुसैन इब्ने अली का इनकार, सिर्फ हुसैन का इनकार नहीं, हर दौर के हुसैन का इनकार। यजीद मलूकियत का नुमाइंदा था, हुसैन इमामत का नुमाइंदा। यजीद भी एक फिक्र की नुमाइंदगी कर रहा था, हुसैन अलैहिस्सलाम भी एक फिक्र की नुमाइंदगी कर रहा था। यजीद समझता था कि अगर हुसैन बैत कर लेंगे तो ये सिर्फ हुसैन की बैत नहीं होगी, एक हाथ बैत मांग रहा था और एक हाथ इनकार कर रहा था। दोनों हाथ समझो करबला में बैठ के
یزید کا ہاتھ اکیلا یزید کا ہاتھ نہیں، حسین کا ہاتھ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین کے ہاتھ پہ حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ تھا، نبی کے ہاتھ پہ ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ پہ موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ پہ آدم کا ہاتھ تھا، جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ پہ معافیہ کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ ابو سفیان کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ نمرود کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ فرعون کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ پہ ابلیس کا ہاتھ تھا۔ اگر حسین بیعت کر لیتے تو معرخ یہ نہ کہتا کہ حسین نے یزید کی بیعت کر لی، وہ کہتا علی نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، محمد نے ابو سفیان کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی۔ حسین نے ہاتھ پیچھے ہٹا کے نبوتیں بھی بچا لی، امامتیں بھی بچا لی، اس لیے کہ کپڑے حسین پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث میں سنت اللہ۔ کربلا میں آگے سورت وارثہ پڑھتے ہو، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح رسول اللہ، آدم کا وارث، ابراہیم کا وارث، نوح کا وارث، صرف مصطفیٰ کا وارث نہیں، حسین صرف مصطفیٰ کا وارث نہیں، حسین ہے سوا لاکھ انبیاء کے وارث۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین کا انکار کرتا ہے وہ یزید بنتا ہے، اور جو آدم کا انکار کرتا ہے وہ ابلیس بنتا ہے۔ اتنا فرق ہے جتنی لعنت ابلیس میں ہوتی ہے اتنی علی و حسین کے دشمن میں ہوتے ہیں۔ آدم کے دشمن پہ لعنت سارے کرو، اور جو آدم سے ہو ابلیس میں سارے لعنت اس لیے کر لیتے ہیں رشتہ داری نہیں تھی، اس کی اولاد نہیں تھی، اس پہ سب نے لعنت کر دی۔ تو جو آدم کا دشمن ہو اگر وہ لعنت اللہ ہے تو جو آدم کے وارث کا دشمن ہے سبحان اللہ۔ قتل حسین کی وجوہات دیکھنا، امام حسین علیہ السلام نے انکار کیا، انکار کر کے امام حسین علیہ السلام نے کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں حسین نے انکار کر دیا تھا، حسین نے انکار کر دیا تھا، حسین نے انکار کر دیا تھا۔ صرف ہم وہ انکار والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ ہمیں جھانسا دے کے حسین کے کیمپ میں آنے کی کوشش کریں۔ حسین ابن علی نے کہا انکار، تو آج سارے کہتے ہیں حسین نے انکار کر دیا تھا۔ انکار جنہوں نے کیا تھا ان کے نام آج بھی کتابوں میں۔ حسین نے اپنا ساتھ دینے والوں کو گمنام نہیں رکھا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے سے بڑے تاریخ دان سے کہو وہ بندوں کے نام بتا جو بدر میں رسول کے ساتھ تھے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو احد میں نبی کے ساتھ گئے تھے ذرا ان کے نام ایک ایک کر کے بتا۔ بدر والے مجاہدین کے نام کوئی نہیں، احد والے مجاہدین میں خیبر والے، خندق والے، حسین 72 لے کے کا نام، ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین نے اپنا ایک بھی ساتھی گمنام نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ۔ حسین نے جان بھی علیہ السلام دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیدر، 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 حیدر،
اور حسین نے اس جگہ پہ مورخ سے جو قاتلوں میں مورخ آئے تھے حسین ابن علی نے ان سے بھی اپنے صحابہ کے نام لکھا. ہائے 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 سبحان اللہ. نام اٹھاؤ 72 میں سے. اس کا نام بلدیت، شجرہ، قبیلہ، قوم، شکل، قد. سبحان اللہ. اس کی عمر اتنی تھی، اس کی عمر اتنی تھی، فلاں کا بیٹا تھا، فلاں قبیلے سے. یہ حسین ابن علی نے کیوں کیا؟ اگر حسین کے تعداد معین نہ کرتے تو آج مورخ لکھ دیتا. وہ بھی گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے ساتھ گئے تھے. ہائے 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 ہائے. 72 حسین کے ساتھ گئے تھے. 72 ہم بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے حسین کا ساتھ دیا تھا اور انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. سبحان اللہ. بیعت نہ کرنے والے 72 نہ بتا، بیعت کرنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جنہوں نے بیعت نہیں کی، جنہوں نے بیعت نہیں کی وہ تو ایک طرف وہ ہے ہمارے حصے میں. جنہوں نے بیعت کا انکار کیا وہ ہمارے حصے میں، وہ ہمارے. صحیح ہے. حبیب ہمارا، اس میں حوصلہ ہمارا، بے شک بے شک حافظ ناصری ہمارا، سعید ہمارا، بے شک. شوق ہمارا، صحیح ہے. قلبی ہمارا. ہماروں کو نہ بولو. ہاں وہ جنہوں نے یزید کی ہاتھ میں بیعت کی. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. صحیح ہے صحیح ہے. نہیں وہ پتہ نہیں کون تھے، کیوں نہیں پتا ہوتا. رسول دنیا کب چھوڑ یاد ہے واقعہ کربلا کب ہوا؟ 50 سال کے اندر اندر وہ لوگ ہیں. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، 50 سال کے اندر اندر. ان 50 سال کے اندر وہ لوگ ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی. محمد وعلى محمد. موضوع بہتر تھی، موضوع پسند. 50 سال کے اندر اندر وہ لوگ بڑے آسان ہیں حسین کے قاتل پکڑنے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. بے شمار اللہ. 50 سال کے اندر. اچھا 50 سال کے اندر کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ حضور چلے تشریف ایک نسل پوری نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی گئی اس وقت رسول کے صحابہ زندہ تھے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. اعتراض ہے نا کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، بتاؤ ہم کس صحابہ ہائے کو ہائے نہیں ہائے. مانتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہم صحابہ کو نہیں مانتے. ہم سے یہ اعتراض نہ کیا کرو کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے. آپ پوچھا کرو کیوں نہیں مانتے. سبحان اللہ. 50 سال کے اندر ہے پورے کو. وہ زندہ تھے جنہوں نے رسول کو دیکھا. چلو اگر کسی بوڑھے نے اپنی زندگی میں رسول کو دیکھا، اس کا بیٹا تو جوان تھا نا حسین کے دور. ہاں وہ تو تھے، ان کی نسلیں تو تھی، ان کی نسلیں تھیں 72 میں دکھا. سبحان اللہ. اگر وہ 72 میں نہیں تو پھر کدھر ہے؟ پھر انہیں آنکھوں میں دیکھ. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام نے ملوکیت کو ہمیشہ کے لیے ننگا کر دیا. حسین کربلا میں سورہ منافقون کے مفسر کا نام ہے.
شہر قدیم تھا لیکن اسے اپنا دین اتنا پیارا تھا کہ اس نے سورت بھیج دی بندوں کے نام نہیں لکھے نشانیاں بتائی ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں اسے اتنا اپنا دین پیارا تھا اس نے سورت بھیج دی نشانیاں بتائی بندوں کے نام نہیں بتائے مصطفیٰ کو اپنا دین اتنا پیارا تھا اس نے منافق قریب بیٹھے رہے اس نے آیتیں بتائی اٹھائے بندے لشکر سے جنگ نہیں تھی طاقت کی طاقت سے جنگ نہیں تھی دور کی منافقت حسین بادشاہ یزید کی بیعت بیعت کیا کہتے ہیں بیعت ووٹ دینے کا نام نہیں ہے صحیح ہے جی کیونکہ ہم عرب سے تعلق نہیں ہے ہمارے ہاں یہ نظام نہیں ہے تو ہم شاید اس سے نہ واقف ہو جائیں کہ بیعت کسے کہتے ہیں بیعت کسی چیز کو مان لینے کا نام نہیں ہے بیعت لفظ اس کا مصدر بیع ہے خرید و فروخت آدمی بیع نامہ کچھ بیچنا کچھ خریدنا صحیح ہے یہ خریدنا اور بیچنا ہے نفس بیچو صحیح ہے سبحان اللہ آخرت خریدو اب یہ اسی کو بیچا جا سکتا ہے جو آخرت کا مالک سبحان اللہ سبحان اللہ جاؤ جا کے بیعت کا پوری شرح اٹھا کے دیکھو بیعت کی پوری تفسیر اٹھا کے دیکھو کہ لفظ بیعت کی وسعت کیا ہے بیعت تو بیچنے کو کہتے ہیں نفس بیچو اپنا بیچ لو اور جو سامنے جس کو بیچ رہے ہو اسے آخرت خریدو بہت بڑے سوال کا جواب کربلا میں کریم کربلا کے قدموں میں بیٹھ کے اپنے شہنشاہ کی عطا سے دینے لگا ہوں آج بندے زبانیں کھول کھول کے بیعت کر لی تھی علی نے بیعت کر لی تھی علی بیعت کر نہیں سکتے تھے بیعت میں نفس بیچا جاتا ہے اللہ سے کون بیعت مانگتا جہاں جہاں ادب سننے والے بیٹھے میں آپ کے دلوں سے اس بیعت کے مطالبے پہ مسئلے پہ سوال پہ داد لینے لگا ہوں بندے کہتے علی سے بیعت مانگنے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے نفس خریدے سبحان اللہ امیر المومنین سے باپ سے بیعت نہیں مانگی
جا سکتی تھی کہ میرے بیٹے سے بیعت کیسے؟ صحیح ہے. یزید کی بیعت حسین، یہ یزید کا اتنا قد تھا. بے سبحان اللہ. حسین کا ہدف بہت بڑا تھا. حسین چاہتے تھے ذرا دنیا کو دکھاؤ تو صحیح کہ اس جیسے کون کون ہے. اکیلا یزید مار دینا یہ حسین کے لیے معمولی تھا. صحیح ہے جی، صحیح ہے. یزید کے سوال کو بند کر دینا کریم کربلا کے لیے معمولی تھا. بے شک بے شک. کریم کربلا میں یہاں صحرا میں نہ آتے تو کتنے یزید آج تک اسلام میں چھپے رہتے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب واپس جائیں ذرا. جس دور میں بیعت مانگی جا رہی تھی وہ دور کتنا نازک. رسول 11 ہجری کو 61 ہجری کو بیعت. 50 سال کے اندر کتنے واقعات اسلامی تاریخ میں رونما ہو چکے ہیں. ان 50 سالوں میں 25 سال مولا امیر المومنین کی گوشہ نشینی کے نکال. 25 سال اقتدار کو امیر المومنین سے دور رکھا. اور آج طٰہٰ حسین جیسا متعصب ترین مورخ بھی لکھتا ہے علی بہت بڑے عالم تھے لیکن کامیاب سیاستدان نہیں تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور آج ایک ہی دھبا مورخ مولا امیر المومنین پہ لگاتا ہے علی کو سیاست نہیں آتی تھی. انہوں نے دھبا لگایا تھا وہ علی کا فضائل بن گیا. جنہوں نے کہا تھا علی کو سیاست نہیں آتی انہیں ہی بعد میں لکھنا پڑا سیاست جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں. الزام لگایا تھا علی کا فضائل بن گیا. اب ان 50 سال کے دور میں امت نے امامت کو کمزور کرنے کی کوشش کی. امیر المومنین سے اقتدار کو دور رکھا گیا. مولا امیر المومنین میں پچھلی گزشتہ تقاریر میں جواب دے چکا ہوں کہ مولا امیر المومنین نے اس 25 سال کے دور کو کیسے گزارا اور مولا امیر المومنین کے لیے ان کی تخت اور حکومت کی قیمت کیا تھی. یہ باتیں ہو چکی ہیں ہماری گزشتہ تقاریر. اب آگے بڑھتے ہیں. اتنا کمزور کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے کہا کہ بس اللہ نے دین بھیج دیا ہے قرآن کی صورت میں ہمارے گھروں میں موجود ہے. اب ہمیں امام کی ضرورت نہیں. اہمیت امام کو ختم کرنے کی کوشش. دین سے ضرورت امام کم کرنے کی کوشش کہ ضرورت امام نہیں اہمیت نہیں. بس ٹھیک ہے اہل بیت ہے رسول کے رشتے دار ہیں احترام کرو. اتنی اہمیت نہ دو کہ ہر چیز ہی نہیں سے. ذرا دیکھیے گا وہ دور بھی آپ کو دکھاؤں گا پھر واپس اسی دور میں لے کے آؤں گا. اہمیت امام کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ضرورت امامت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. دربار میں بیٹھ کے کہا جا رہا ٹھیک ہے بس اللہ کا کتاب اللہ کا قرآن کافی ہے. رسول نے ہمیں بھی دین سکھایا ہے ہم بھی رسول کا دیا ہوا دین لوگوں کو بتا سکتے ہیں. مولا امیر المومنین خاموش رہے کہ ذرا دیکھو کہاں تک دین کو لے کے چلتے ہیں. آخر مولا امیر المومنین کے دروازے پہ جب اقتدار آیا جب حکومت لا کے علی کے قدموں پہ رکھی کہ علی سے قبول کر لیجیے تب جب مولا امیر المومنین کا دور حکومت آتا ہے تو اس میں سازشوں کو اتنا تیز کر دیا گیا پراپوگنڈا اتنا تیز کر دیا گیا کہ اب علی کو منبر پہ بیٹھ کے حکومت کرنے نہیں دی جا رہی. کبھی جمل کبھی صفین کبھی کوفہ میں لا گئے کبھی نہروان کی. یعنی کہ یہ 3.5 یا 4.5 سال کا جو دور تھا یہ امیر المومنین کا صرف جنگوں میں گزر گیا. اس لیے تو ایک انگریز مورخ نے کہا تھا اس نے کہا کاش مسلمان علی کو میدان جنگ میں مصروف نہ رکھتے تو یہ علم کی اتنی دنیایں تخلیق کر دیتا کہ ہمیں قیامت تک ریسرچ کی ضرورت ہے. کتنے بد نصیب ہو تم مسلمان. تمہارے پاس ایک ایسا شخص تھا جو زمین پہ بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ آسمان کے رستے بتا سبحان اللہ. جو علم کے سینے کو کھول رہا. یہ میرے مولا امیر المومنین کی حکمت ہے. پوری مجلس چاہیے مولا امیر المومنین کے اقتدار کے دور کی کہ اس سازشوں کے دور میں بھی امیر المومنین نے گھوڑے کی زین کو بھی منبر بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ. جب بھی ہوتے تو علم سوالوں کے جوابات میں کون سے ایسے مسائل بتاؤں جو علی نے میدان جنگ میں لوگوں کو یوں بانٹا. باہر تخت خلافت کو یہاں کوفہ میں کیوں نہ. میں بڑی جلدی اس موضوع کو لے کے آگے بڑھوں گا. مدینہ میں نے پچھلی مجالس میں کہا تھا کہ شام میں امویوں کا اقتدار قائم ہو چکا تھا. کتنے سال میں انہوں نے قائم کیا؟ 41 سال لگ گئے. مسلسل شام انہوں نے پورا اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. تیسرے خلیفہ نے اپنے دور میں آ کے کوفہ ولید بن عقبہ کو دے دیا. بس صرف سنیے گا بات تاکہ یہ حقائق آپ یہاں سے کربلا سے تبرک سمجھ کے لے کے جائیں. بسم اللہ بسم اللہ. مجھے ملک سے نکالا گیا ہے تو انہی حقیقتوں کی وجہ سے. میں نے ٹکے کی باتیں سنی ہیں لیکن زبان وہی عقیدہ پڑے گی. میں نے بیگانوں سے زیادہ اپنوں کی باتیں سنی ہیں لیکن حقائق وہی ہے. وہاں تو زبانیں روک سکتے ہو, آؤ روکو. غازی کے پہرے میں پیدا ہے. اتار کے دکھائے اب بطول کا دشمن. سبحان اللہ. کربلا میں بلا کے دیا ہے حسین نے منبر. سبحان اللہ. مولا امیر المومنین مدینہ میں اتنی. جب تیسرے خلیفہ کا دور آیا تو اس نے شام امویوں کا پہلے بن چکا تھا. کوفہ اپنے خالہ زاد ولید بن عقبہ کو دے دیا. کتابیں اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ولید بن عقبہ اتنا بد کردار شخص تھا کہ اس نے گھر کے اندر ایک حوض بنایا جس میں شراب تھا اور اسی حالت میں آ کے مسلمانوں کو نماز کی امامت کیا. تقدس اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ پڑھائے. صرف بتا رہا ہوں تیسرے خلیفہ کا دور رشتہ داری کی بنیاد پہ کوفہ اس کے بصرہ عبداللہ ابن عامر اپنے ماخوذات بھائی. مصر عبداللہ بن عبی جس کو فتح مکہ پہ رسول نے کہا تھا اس کا خون مباح ہے, مار دو اس نے, اور اسے قدموں میں گرا کے ان امویوں نے رسول سے کہا تھا کہ اسے معاف کر دیجیے. منافق اعظم تھا مکہ کا. مصر جیسا مسلمانوں کا سب سے زیادہ ریونیو دینے والا جو علاقہ تھا وہ عبداللہ ابن عبی کو دیا. کوفہ ولید بن عقبہ کو دیا. بصرہ عبداللہ ابن عامر کو دیا. اب نہ سمجھو کہ امیر المومنین نے کس دور میں آ کے انتظام کیا اور خود مدینہ میں مہر خلافت کس کے پاس تھی؟ مروان بن حکم جس کو باپ سمیت رسول نے مدینے سے نکالا. صحیح ہے جی. اس کے ہاتھ میں مہر. آج یہ زبانیں کھول کے بات کرتے ہیں نا کہ نہیں جی نہیں, ایک صرف ایک حدیث جس کا کوئی ایک ہی راوی ہے اور وہ بھی سکہ نہیں ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نواز اسلام دینا بناتے ہیں, اور اس ایک حدیث کی بنیاد پر سیدہ سے فدق لیا گیا تھا. اور تیسرے خلیفہ نے پورے کا پورا فدق مروان کو دے دیا اس کے حوالے سے. اب امویوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا مرکز اسلام. سمجھ رہے بات کو یعنی کوفہ ان کے قبضے میں, بصرہ ان کے قبضے میں, مصر ان کے قبضے میں, دمشق ان کے قبضے میں, فلسطین ان کے پاس, اردن ان کے پاس, مدینہ میں ان کی. اسلام کو پورے طریقے سے اموی توڑ رہے تھے. اب جنہوں نے تیسرے خلافت کے دور میں خلیفہ کے خلاف مزاحمت کی انہوں نے علی کی محبت میں نہیں کی. اگر مولا علی کی محبت میں کرتے تو تین خلافتوں کے دور میں ان سے کیسے لیتے رہے درہم و دینار. اب انہوں نے کہا یہ کیا ہوا, ہم بھی تو عرب کے قبیلوں کے لوگ ہیں, ہمیں سے کسی کو اقتدار نہیں ملا اور یہ سارا اقتدار اپنے ایک ہی خاندان کو دیے جا رہے ہیں. اب مولا علی کے دروازے یا علی آپ حق اس کے مقابلے پہ قیام کرے اور اس سے حکومت چھین. علی فرمائے آج علی کا خیال آیا ہے. ہائے 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 ہائے. یہ کہہ کے مولا امیر المومنین نے دھتکار کے دروازہ بند کر کے جاؤ آج علی کو اقتدار دینے کے لیے.
اب اسی تیسری خلافت کے دور میں نبی کی بیویاں مدینہ چھوڑ دیں. کیوں؟ وہ کہتی ہمیں پہلی دو خلافتوں کے دور میں اتنا وظیفہ ملتا تھا، اسے وظیفہ ہی بند کر دیا. یہ حقائق ہے تاریخی، اور شیعہ کتابوں کے نہیں. میں ابو الفدا پڑھ رہا ہوں، میں تاریخ طبری پڑھ رہا ہوں، میں ابن خلدون پڑھ رہا ہوں، میں طبقات ابن سعد پڑھ رہا ہوں. تیسری خلافت کے دور میں نبی کی بیویاں جو پہلے اور دوسرے خلیفہ کے دور میں رشتہ داری کی بنیاد پہ وظیفے لیتی تھی. سبحان اللہ. وہ چلی گئی مدینہ سے. پہلے سورت کتاب میں لکھا ہے جاتی رسول کی ایک بیوی نے کہا تھا اس یہودی ناسل کو قتل کرو. تیسرا خلیفہ ایک شورش برپا ہوئی اور ہر ایک کا حق مارا ہوا تھا. مختلف قسم کے گروہ تھے، انہوں نے قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو اب مسلمان ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ اب جس کو قتل کیا ہے سارے علاقے اس کے رشتہ داروں کے پاس ہے. اگر انہوں نے مدینے میں حملہ کر دیا تو ہم نہ گئے. اب باری علی کے پاس میں مہینوں کی کتب بینی سے آپ کو بچاتے ہوئے گھروں میں تعریف بسم اللہ. المومنین کو اقتدار دیا گیا، یہ محبت میں نہیں دیا گیا، واپس جنگ جیت کو لانے کے لیے دیا گیا. ڈر گئے. جو کام 63 ہجری میں یزید نے مدینے میں کیا تھا وہی کام تم بھی کر دیتے. چاروں طرف ان کی حکومتیں تھیں. اب یہ ڈر گئے، مولا بھی تو ہی ان کو روک سکتا، تو ہی ان کو روک سکتا، ورنہ گیا کعبہ بھی گر جائے گا، مدینہ بھی ختم ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ختم کر دے گا. اب علی لوگوں کو بچانے کے لیے نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. صحیح ہے، سبحان اللہ. اب اللہ امیر المومنین منبر پہ آئے تو علی کے شیعوں طرح ان حالات کو بھی سمجھو. آپ نے بدر میں لڑتا ہماری دیکھا، احد میں لڑتا ہماری دیکھا، آپ نے ذوالفقار چلتی ہوئی دیکھی. آپ ذرا مولا امیر المومنین کا یہ دور دیکھیں کہ اس دور میں مولا امیر المومنین پہ کیسا مظلومانہ کیفیت آ گئی کہ اب اسلام کا بھی تحفظ کر رہا. مدینہ میں وہ لوگ رہ رہے ہیں جنہوں نے 3 خلافتوں کا دور دیکھا اور علی سے محبت نہیں دی. کوفہ ان کے ہاتھ میں ہے، بصرہ ان کے ہاتھ میں ہے، شام ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. امیر المومنین نے مدینہ والوں سے کہا کہ اٹھو قیام کرو میرے ساتھ. مدینہ کے لوگوں نے علی کا ساتھ دیا، صرف 1000 بندہ جبر میں علی کے ساتھ. آپ میری قوم کے بچے یہ بات بھی سن لیں، لڑنا عربوں کا اسلام سے محبت نہیں، ان کا پیشہ تھا. اس نظر سے دیکھیے کہ سارے جو مجاہدین اسلام تھے نا، کیا کرتے تھے، کیا کاروبار ایک ہی کام آتا تھا، تلوار چلا. یہ بچپن میں سیکھ لیتے. بچپن میں باپ دادا ان کو لڑنا سکھاتے تھے، کیونکہ مال لوٹنے کے لیے لڑائی سیکھنا. اب وہی تحریر تھی، عرب قبائل کا کلچر تھا، یہ لڑنا چاہتے تھے. اب وہی تلوار جو یہ یوں استعمال کرتے تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے یہی کافروں پہ استعمال کریں گے، جنگوں میں جایا کریں گے، مالے کریں گے. بدر وہ سب سے زیادہ جو انہیں مال ملا ہے طریقہ کی ایک کنتار، کنتار سمجھ لینا، کنتار کو ایک کنتار جتنا ایک اونٹ کی کھال میں سونا آ جائے. اتنا سونا اپنے گھروں میں. اب انہوں نے کیا کرنا تھا اتنا مال؟ ان کے گھروں میں بوریوں میں لاکھوں دینار پڑے گل سڑ رہے تھے. تو جن کے گھر میں اتنا مال پڑا انہیں اب آئندہ جنگ میں جانے کی کیا ہے؟ صحیح ہے جی، صحیح ہے، سبحان اللہ. ہم بس اب سکون کریں گے، بڑی لڑیں گے، رسول کے دور سے چلتے آ رہے اتنا لڑتے کرتے رہے. اب ہم صرف آرام کریں گے. اب ہم
صرف مزے کی زندگی گزاریں گے. ہمارے گھروں میں بہت ایسا ہے, ہم ایک عیش و آرام سے ایک پرسکون سی لائف چاہتے ہیں. اب یہ پرسکون ہو چکے تھے. مولا امیر المومنین یہاں سے اور کوفہ, یہ کوفہ کوئی اور ہو رہے تو آپ سے کڑی اگر میں یہاں سے نہیں ملاؤں گا تو ابھی مدرسوں میں قدر حسین کی وجوہات نہیں نکال سکتا. بسم اللہ. مولا امیر المومنین کوفہ کوفہ پرانی آبادی نہیں, کوفہ بالکل نہیں آبادی. اس کی ابتدا 17 ہجری کو ہوئی. 17 ہجری کو اس کو آباد کیا گیا تھا. اس کی شہر بنانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ شرق عرب یہ سینٹر تھا. یہاں سے یمن کے لیے, فارس کے لیے, حجاز کے لیے, دمشق کے لیے رستے نکلتے تھے. ایک چوراہا تھا جہاں سے مختلف رستے نکلتے. تو اس جگہ کی ایک اہمیت بہت زیادہ تھی جو بہت سے ملکوں کو آپس میں ملا. اب اسے آباد کر دیا. اس میں پہلے جھونپڑیوں کے ساتھ گھر بنائے گئے, پھر پکے مکانات تعمیر کر لیے گئے, اور اس کا جو مصدر نکلا ہے اس کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کیا تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی نے یمن جانا ہے تو اس چوراہے پہ آकर تھوڑی ریسٹ کرتا, جس نے مصر جانا ہے ریسٹ کرتا. تو ان کے رکنے کی وجہ سے کوف کہا گیا, پھر اس کے بعد مشہور ہو گیا کوفہ. اب یہ کوفہ آباد ہو چکا. اب یہ کوفہ جب آباد ہوا تو اب اس کی حیثیت اتنی ہو گئی, اور یہ بات پڑھے لکھے لوگ مجھے اس بات کی ضرور میری تائید کریں گے, جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ رہتے ہوں وہاں امن نہیں ہوتا. صحیح ہے جی. وہاں امن قائم ہو, وہاں ہر ایک دوسرے سے اوپر ہونے کی کوشش کرتے. تو کوفہ میں یہ حجازی سی کیفیت. زیادہ تر لڑنے والے فوجی جو تھے وہ کوفے میں. مولا امیر المومنین نے کہا کہ کوفہ کی حکومت سنبھالنا اس لیے ضروری ہے, اگر ہم کوفہ نہ گئے تو شام سے اموی نکلیں گے. کوفہ پہلے ان کے پاس ہے, یہ یہاں سے مدینے پہ حملہ کرتے ہیں, اور اب امویوں سے صرف مدینہ بچا ہوا تھا علی کی وجہ سے. مولا امیر المومنین کوفہ پہنچ گیا. مولا امیر المومنین نے آ کے کوفہ میں قیام کر لیا. کوفہ میں ہی امیر المومنین رہ گیا. اب کوفہ میں 3 طرح کے طبقے پیدا ہوئے. ایک محبان علی بن ابی طالب, جو جہاں جہاں دنیا میں رہتے ہیں, جب پتا چلا کہ مولا کوفہ منتقل ہو گئے کہ وہاں سے نکل کے کوفہ. کوفہ میں رہنے والے لوگوں میں کسی محبان علی بن ابی, سارا کوفہ غدار نہیں تھا. صحیح ہے جی. ابن مظاہر کوفہ, عابس شاکری کوفہ, بہت اعلیٰ مولا کے صحابی مختار سلفی کوفہ سے. اب مولا امیر المومنین کوفہ پہنچ کے پہلا گروہ محبان علی, دوسرا گروہ محبت علی سے نہیں کرتے تھے. علی کو خلیفہ سمجھ کے, علی کو اس دور کا حاکم سمجھ کے چاہتے تھے کہ اب یہ حاکم ہے تو اب جہاں یہ کہے گا وہاں جنگ کرے گا, لیکن وہ محبت میں نہیں لڑ رہے تھے, کیونکہ وہ جو بھی اس دور کی آرمی ہوتی ہے وہ حاکم کے اندر ہوتی ہے, تو لہذا وہ علی کے اندر ہونے کی وجہ سے علی کے ساتھ آتی ہے. تیسرے وہ لوگ تھے جن کے دل معاویہ کی طرف تھے, اور میں آ کے اب یہاں بیٹھ کے مولا امیر المومنین نے 2 عظیم الشان مار کے سر کیے, جمل اور صفین. جنگ جمل صفین. جمل ہم قتل عثمان کا بدلہ دیں گے. 1000 لوگ مدینہ سے چلے, 12,000 مولا نے کوفے سے لیے جمل کے میدان میں جا کر ایک رستہ روکا. جب علی رستہ روکا تو سب سے پہلے علی نے سمجھانے کے لیے محمد بن ابی بکر کو. صحیح ہے جی, صحیح ہے. یہ ہسٹری ہے, یہ تاریخ ہے, اس میں مجھے کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں. یہ دشمن نے بھی لکھا ہے تو ہم کیوں نہ.
मौलाना मोहम्मद बिन नबी बकर को भेजा कि आप जाएं और आप जाके कहें कि आप इस जंग से बाज आए, आपको चंद लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्होंने मदीने में मेरे हाथ में बैत की। सही है जी। ये जो तलहा और जुबैर है ना, ये मदीने मेरे हाथ में बैत करके आए हैं, लेकिन ये रात की तरीकी में गए थे कि हमने उन खिलाफतों का साथ दिया था और हमने अली के हक में बैत की है, तो अब हम दुश्मनों की तरफ से अली के पास आए तो अली हमें ओहदा देगा। आज भी बंदे वफादारियां तब्दील करें तो उन्हें मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सही है जी। लिहाजा उन्होंने कहा हमने वफादारी तब्दील की है तो अब अली हमें कोई ना कोई ओहदा दे। अब ये तरीका बड़ा अच्छा सा, बड़ा प्यारा सा वाक़या है कि ये रात की तरीकी में मौला अमीरुल मोमिनीन का दौरे हुकूमत था, तो ये रात की तरीकी में गया और उन्होंने कहा कि जाके रात को जाके अली से बात करेंगे कि यार हमने वफादारी तब्दील की है तो हमें कोई दो अच्छे से बेहतर से मुल्कों में कोई गवर्नरी, कोई आला ओहदे हमें दिए जाए। जब ये अमीरुल मोमिनीन से बात करने के लिए गए तो मौला अमीरुल मोमिनीन बैतुल माल का हिसाब जो है वो लिख रहे थे और मौलाना के सामने एक चराग जो था ना वो चल रहा था। ये जाके पीछे बैठ के तो मौलाना में से किसी के जिस्म का साया नजर आ रहा है। और कौन है? याली तलहा और जुबैर। क्यों आए हो? याली को काम है, शरई काम है, नहीं याली जाती काम है। सुभान अल्लाह, हाथ से चरा की लोग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जियो, सुभान अल्लाह। चराग की लोग को बुझा के मौला की बात आई, हाँ बोलिए। यानी अंधेरा हो गया, चराग तो रोशन कीजिए। फरमाया नहीं, तुम जाती काम आए हो। सही है जी, सुभान अल्लाह। चराग के अंदर जो तेल चल रहा है वो बैतुल माल का है। सही है, सुभान अल्लाह। जुबान वही तालु से लग गई कि जो बैतुल माल से जल तेल से वो चराग को जा रहा है। सुभान अल्लाह। ये हमें गवर्नरी कहां से देगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी ना तुम तो मौलाना ने कहा मोहम्मद इनसे कहते हैं ये जो आए ना मेरे हाथ में बैत की थी और अब ये सामने आपको लेके आना चाह रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ जंग हो, मुसलमानों का खून बहे, आप वापस चले जाए। मोहम्मद बिन अबी बकर आए हैं, जब खैमे में पहुंचे तो सिपाहियों ने रास्ता रोक दिया। मोहम्मद बिन अबी बकर मैं मिलना चाहता हूँ, उन्होंने कहा नहीं आप नहीं मिल सकते, क्योंकि उन्होंने मना किया है कि कोई भी है तो मैं नहीं मिलूंगा। उसने कहा मैं भाई हूँ। सही है जी, सही है। तारीख सुनिएगा, मैं बिल्कुल आपको मतलब दिलाने के लिए मैं करबला में बैठ के मैं कोई जुफ्तला को खिताबत का क्यों कहूँगा? करीब करबला के पहलू में बादशाह सामने देख रहे हैं। जब मोहम्मद बिन बकर ने कहा ना मैं भाई हूँ, भाई का नाम और आवाज कान में पड़ी, अंदर से कहा अब तुझे भाई होने याद आया? कैसा तू भाई है? तू अली के लश्कर में, अब भी अली को छोड़, मेरे लश्कर में आ जा। मोहम्मद बिन अबी बकर के जुमले पे कायनात कुर्बान करूं। मोहम्मद तेरे जैसी हजार पे आगे बढ़ेंगे कि जबल और सफीन और फिर इमाम हसन के मजलूमाना दौर और फिर करीम करबला का वो वक्त, मक्का में क़याम और करबला आखिरी चंद रोजा मजाल से कोशिश करूंगा कि थोड़े वक्त में ज्यादा चीजें आपके साथ बयान हो सके। आज क्योंकि मजबूरी थी कि जनाब सैयद हामिद नकवी साहब और ये तमाम कारवां सैयद इमरान शराती, सैयद अली रज़ा साहब, ये तमाम अहबाब जो सिलसिला को लेके चल रहे हैं, तो आज ये इंतजाम नहीं हो सका। कल से इंशाअल्लाह ये मजलिस बाहर जो है वो शाहरा जो है ये बाहर इस पे मजलिस होगी ताकि मोमिन के बैठने और मोमिन को परेशानी का सामना ना हो। कोशिश करेंगे कि करबला की गलियों में ओके और हमारे यहाँ मिंबर पे तहजीब है कि आज की शब आलिया के बेटों की शादी आज मैं माफी मांगता हूँ, सैयद जरूर हो, जितने सादात बैठे तुम जरूर मेरे दुनिया
آپ کسی سے پوچھیں کون سے سید ہیں؟ حسنی، حسینی، عابدی، جعفری، کاظمی، رضوی، تقوی، نقوی، کوئی نہیں کہتا وہ زینبی سے. ہائے 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 کربلا میں بیٹھ کے نیا جملہ دوں تمہارے رونے کے لیے. آج تک قبلہ منبر سے پڑھا جاتا ہے کہ کربلا میں حسین کی بہن نے 2 بیٹے قربان کیے. کربلا میں نیا جملہ دینے لگا، بی بی نے 2 بیٹے نہیں، زینب نے کربلا میں نسل قتل کی. کربلا میں بیٹوں کے قتل کے بعد کہتی تھی اب مجھے ابو بکر کی ماں کہنا. یہ میں نے کی ہے صداقت کی منت کہ سید آج کی شہادت میں ضرور ہوگا. جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں بھائی بن کے بیٹا بن کے حسین کی مہمان ہو، عباس کے حکم سے آئی ہو، غازی نے امر دیا ہے تو رونے کے لیے آئی ہو. میں مولا محمد کی شہادت اس لیے کہ شام غریباں جب لاشوں کی بربادی ہو رہی تھی تو ہر ماں اپنے اپنے بیٹے کی لاش میں گئی تھی. اور آگے میں سجاد ان 2 بچوں کی نام ہے. سجاد میں کون سے بچے؟ کیا ان کی لاش پہ کوئی بھیڑے نہیں آیا؟ سجاد کی آواز آئی ہے فاطمہ، یہ میری پھپھی زینب ہے، اس وقت میری پھپھی ماں ہے. فرمایا کہ اجمیر کی لاش پہ وہ حسین کی لاش پہ ہوئی. جن کے پاس بیٹیاں ہیں آج کربلا میں بیٹھ کے تو سب میں دعا کرتا ہوں آپ سے حسین تمہیں بیٹے دے. بالکل گود میں ہوتا ہے بچپن میں بچہ. راجنی ماں بچپن میں بیٹے کو کہنا شروع کر دیتی ہے تیری شادی کروں گی، تیرے سہرے سجاؤں گی. بیٹوں کی شادی ہوتی ہے ماں کی حسرت. آج مجلس جب شہادت ختم ہوگی، آج آئیں گے اون و محمد کے سہرے. حسرت تھی کہ اون و محمد کے سر پہ سہرے سجاؤ. مجھے شہادت کیونکہ یہ شہادت کم پڑی جاتی ہے. مولا بابو ہمارے جب فضل پاس نازل ہو رہی ہے نگری میں آگیا کے دال امام شدی اللہ بیٹوں کی زندگی کرے، اللہ نصیب سے سید عمران جناب مولا صحت عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات نے مجھے دعا کے لیے کہہ رہا جو نام ذہنوں میں آ رہے ہیں جو نہیں بھی آ رہے ہیں، میرا مالک تمام کی دعائیں قبول فرمائے. میاں انصر کو میرا مالک امام حسین کے نوکروں میں سے اٹھائے. کھانا تو میں نے ساتھ جب چھوڑا مدینہ آگے رستے میں گیا، پیچھے سے کسی کے گھوڑے کے دوڑنے کی اور کوئی آواز نہیں کہتا کوئی حسین کو روکے. مولا حسین کے کام چاہیے کون تھوڑی دیر بعد عباس ہے مولا عبداللہ ابن جعفر عالم کے شوہر احترام کرتے تھے حسین، امام تھے عبداللہ کے، لیکن چھوئی عبداللہ کا میں نے تو کہا تھا کہ آپ اس طرح بیماری میں ہیں. مولا حسین جلدی سے گھوڑے سے اترے کوئی بتاؤ والدہ کا معاملہ کہاں ہے؟ شہزادی کے کانوں میں آواز پڑی کہ عبداللہ لوگ کہتی اللہ فضا عبداللہ کے میرے محمد کے قریب آنے سے پہلے قاضی سے کہے عبداللہ سے کہہ دے اگر مجھے روکنے آئے ہیں ادھر سے حسین کا پھیلا نکلے گا، ادھر سے بہن کے جنازے اسے واپس لانے کے
روتے ہوئے عبداللہ عالیہ کے محل میں جانا، علی کی بیٹی سلام عبداللہ کیوں آئے ہو؟ میں رو رو کے حسین کی منتیں کرتا رہا، لیکن حسین کہتے ہیں کہ عبداللہ آپ نہیں جائیں گے۔ حسین میرے بھائی نہیں، امام کا حکم تھا، میں نے مان لیا۔ آپ نہیں جا سکتے کیونکہ امر امام آپ ہے، حکم امام کے سامنے زبان نہیں کھولنی چاہ سکتی، لیکن عالیہ جب تمہارے اونٹ مدینے سے میں نے فیضان گھر میں بیٹھ کے سوچا یہاں مجھے جنت کی ضرورت ہے، حسین نے اور محمد کے لیے سواریاں خالی کروائی، جگر پہ خوشی عالیہ کے بیٹوں جہاں سے گزرتے حسین مکہ پہنچ گئے۔ جب کبھی بیٹے آتے نا ماں کے کھیلنے کے بعد دور ہو جاؤ، میں سید ذاتی ہوں، تم صدقہ ہو۔ حسین کی ماں خوشی قبول کرے، محمد کی بیٹیاں کسی غم میں نہ رو۔ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کے مرحومین میں جوارے معصومین میں چلے جاؤ، تم صدقہ ہو۔ خیمے لگ گئے، شب عاشور ہر ماں اپنا بیٹا سامنے بٹھا کے بیٹھا، اونو محمد 7 بار گئے عالیہ کے دروازے میں۔ میں جملہ معافی مانگ کے کرتا میں بھول کرنا اس جملے کے بعد شہادت جا کے بی بی کے دروازے کے باہر کھڑے میرے اماں فضا ماں سے کیا ملنے کی اجازت ہے؟ 7ویں مرتبہ فضا نے جا کے کہا بی بی بار بار بیٹی میں اکبر کی ماں ہوں، میں اکبر کی ماں ہوں، جب کہنا کہ کلثوم ہاتھوں پہ دیا چھوٹی شہزادی عالیہ کے بیٹے کو سنبھالتی رہی۔ 10
10ਵੀं کا دن اکبر کی اذان سے شروع ہوا. ہر کوئی حسین سے اجازت مانگتا. یہ بچے گھوڑے پہ چڑھتے ہوئے ہاشمی دیکھتے لاشوں کو اٹھاتا عباس کو دیکھتے خیموں میں روتی ماؤں کی آوازیں سنتے. چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے. جب کبھی عباس قریب سے گزرتے دامن پکڑ کے کہتے ہمیں مرنے کی اجازت ہمیں مرنے کی اجازت کون دے گا. آخری بار دونوں شہزادوں نے عباس کے سامنے رو کے کہا ہم عالیہ کے بیٹے آپ ہمارے ماموں بھی ہیں تو استاد بھی ہیں. ہر ماں اپنے بچے کی سفارش کرنے جا رہی ہے. ہماری ماں تو اکبر کی ماں ہے. بچوں کے ہاتھ پکڑے لیکن حسین سے میں ان کا سفارشی بن گیا. یہ میری آقا ذاتی کے بیٹے ہیں. یہ میری آقا ذاتی کے بیٹے ہیں. میں قرآنی کا بیٹا ہوں. مولا انہیں لڑنے کی اجازت دے. ابھی میں شہادت پڑھوں گا. مقتل میں بچوں کا گرنا ماں کا رونا پڑھوں گا تو پھر لے کے آؤں شہزادوں کو. حوصلہ حوصلہ سانس لے لو. سننا پوری شہادت. مولا حسین فرمایا عباس عالیہ سے جا کے گئے حسین کی اجازت دے چکے. مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم شہزادی اجازت مل گئی. بی بی نے خیمے کا پردہ اور محمد کو اندر بلایا. ریت کے مسلح پہ تھی علی کی بیٹی. تشہد کی حالت میں بیٹھے اور محمد بی بی یاد رکھنا تم نجیب الطرفین بہادر ہو. تم جعفر طیار کے پوتے ہو. تم حیدر کرار کے نواسے ہو. شرمیلا نہ کرو نا. ایسے کہ فوجہ کو پتا چلے کہ تم جعفر طیار کے پوتے میں حیدر کرار کے نواسے ہو. تمہارے منہار بھی بہادر ہیں. اور محمد ایک کہتے اماں ایک بار ہمیں جانے کو دے. اماں ایک بار ہم سجانے کو دے. اتنا کہنا تھا بی بی دے کے کہتی اور تو بڑا ہے محمد چھوٹا ہے. تو بڑا ہے میں تجھے حکم نہیں کہہ رہی ہوں. آنے نہ ملے. ابھی جب میں نے جملہ پڑھایا جس میں آدم ہونا تھا بی بی کہتی اس کی پیٹ بکھرے ہیں. لاش اٹھانے کے لیے تھکے نا. تیسری وجہ ہے کربلا ہے اکبر کی زمین. کم ہے حسین کا صدقہ. آج بھی کربلا کے باہر ہے عالیہ کا بیٹا. مقتل کہتی ہے یہ واحد کربلا کے ننھے جنہیں اٹھا کے زین پہ بٹھایا. عباس نے ہاتھوں سے اٹھایا. قاضی نے چھوٹے چھوٹے امامے باندھے. تلواریں ہاتھ میں جیسے بتاؤں ویسے حملہ کرنا. انہوں نے استاد سمجھ کے عباس اور بھی آواز ہے محمد دائیں سے آ میں بائیں سے آتا ہوں. اور نے اپنا گھوڑا دوڑا کے دائیں سے لیا. محمد نے بائیں سے لیا. حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. عباس ٹیلے کی
اونچائی پہ فضا دروازے پہ زینب مسلے پہ مقتل میں گیا عباس کے واضح اور پائے رکھا پہ پاؤ پہ اور اپنی تلوار کے نیام سے نکال کے سر کے اوپر سے لگا اور اپنے دانتے پہ رکھے اور زوردار حملہ کر اور نے حملہ کیا فوجوں کی نظر غازی پہ تھی اور نے حملہ کیا فوجیں دوسرے کی دیواروں پہ جا کے لگی ہے ادھر محمد لڑتا لڑتا اور کے قریب آ گیا تیرے شہزادے کے پھیلے کے منہ ایک دوسرے کے منہ سے ملے تو زفرا کے بیٹی کے خیمے کی طرف کر کے کہتے اما اپنے بیٹے کی سامنے اما دیکھ تیرے لال پیسہ لے رہے ہیں اور کا بدن عظیم پہ تھا اور گرنے لگا گرتے ہوئے اور کو محمد نے دیکھا لقد فروغ مجھے معاف کر دے غازی بادشاہ میں تمہارا کیسے پڑھوں ایک کمینے نے محمد کے سر پہ دوز مارا شہزادوں کے سہرے اکبر کی جگیر میں زینب کے بیٹوں کے سہرے آنے والے جہاں قاسم کے سہرے کا اعلان تھا وہاں سب سے پہلے ہم بی بی سے معافی مانگتے کہنے لگے بی بی تو شام بیٹھی بی بی تو بھائیوں کی قبروں کے پاس نہیں ہے بی بی کلا رہنا ہماری اکبر کا سہرا بعد میں قاسم کا سہرا بعد میں علی کی بیٹی ماؤں کی پڑھ کے پاس کہیں بسیرے آ جائیں گے جب بیٹی کہتے تھی بھاگ کے واپس پڑھی عبداللہ ابن جعفر تیار لینے کے لیے 40 دروازوں سے اٹھی جب یہ بیٹے گھر آتی ہے ان کی حسرت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی چھوڑنے جائے